वाला हूँ। और जब ये लोग पानी को नहीं कर पालेंगे, उस वक़्त उन काफ़िरों के चेहरे बिगड़ जाएँगे और कह दिया जाएगा यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। और आप कह दीजिए अच्छा, अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि रहमान है, हम तो उस पर ईमान ला चुके हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सारी गुमराही में कौन है। और आप कह दीजिए कि अच्छा, तो ये बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ पानी लाए? आप देखिए कि एक तो अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है और एक हम ज़मीन से। तो अगर अल्लाह आसमान का पानी रोक ले और जो ज़मीन है वो ही अपना पानी अंदर सुखेड़ ले, तो हम पीने का पानी कहाँ से ला सकते हैं? अब ये पूरी सूरह मुल्क हमने पढ़ी तो समझी। तो इसमें आप देखिए कि कब्र का अज़ाब जो है वो उसकी इस तरह बात नहीं है, जबकि हमें किस चीज़ से डराया जा रहा है, ईमान ले आओ, अज़ाब से बच जाओ, क़यामत में जो है ना वो उसके लिए तैयार हो जाओ। और सबसे बड़ा इसमें मकासद बताए जा रहे हैं कि सितारों का मकसद क्या है, ज़मीन आसमान को हमने क्यों पैदा किया है, क़यामत को क्यों पैदा किया है कि वो हम सबका मामला जो है वो फैसला हो जाए। और इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है कि हम तुम्हें आज़माएँ कि तुम अच्छे अमल करो। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, सूरह मुल्क पढ़ने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के मकासद में ढाल लें, जो अल्लाह चाहता है हम वो करें, ठीक है? ये राइट करनी चाहिए। फादर ने वैसे कहा था, मैं देखती हूँ कि इसमें भी है, पढ़नी चाहिए। इसमें वैसे कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी दलील नहीं है तो नहीं पढ़नी चाहिए। हदीस से साबित नहीं है, ठीक है? अब आप देखिएगा ना सूरह कलम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून, कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं, वो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है, और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है, और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जा रहा है कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। यानी इतनी चीजों की कसम खाने के बाद नून कलम, यानी जो हमारे जो कलम है, पेन वगैरह है, और अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? कलम। यानी कलम की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ने तमाम कायनात को पैदा करने से पहले कलम को पैदा किया। ये कितनी इम्पोर्टेंस है। फिर उससे कहा कि लिखो, तो उसने फिर तमाम दुनिया के जो भी इंसाने हैं उसकी तकदीर और जो है ना वो चीजें लिख दिया। कहा जाता है कि जमीन आसमान के बनाने से 50,000 कबर जो है वो तकदीरें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पे फिर आगे अल्लाह ताला कि आपका जो नबी है वो दीवाना नहीं है, बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है, और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात फरमा रहे हैं कि कसमें खाकर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अखलाक के बेहतरीन जो है ना दर्जे पर फाइज हैं। और इसी तरह कुरान मजीद को समझने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो किताब कौन सी है? सीरतुन नबी। और सीरतुन नबी समझने के लिए सबसे बेहतरीन किताब या तफसीर जो है वो कुरान मजीद है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जो है ना वो तशरीह करती है, ठीक है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हजरत आयशा से बनती है। हजरत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बाबत सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा काना खुलुकुल कुरान, के आपका कुरान, आपका इखलाक जो है वो कुरान था। और इस तरह उन्होंने फिर ये आयत जो है वो तिलावत फरमाई थी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बस अब तो, और इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अखलाक का मालिक बनाए। बस वो अब देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है, और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू झुठलाने वालों की बात ना मान। वो तो चाहते हैं कि जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं, और तू किसी ऐसे शख्स का कहा ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला जलील है। यानी जो मुनाफिकीन है वो जो ज्यादा कस्में खाते हैं।
اور بے وقار تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا اور سنگدل اور ان سب عیوب کے علاوہ بے نسب ہے، اور اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اسی طرح اس میں دو جو بڑی خرابیوں کی بات آ رہی ہے کہ چگلی جو انسان جو کرتے ہیں نا، اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک یہ کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو چغل خوری کرتا تھا، یعنی ایک بات ادھر سے ادھر، اس طرح منافقین کی جو یہ صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چغل خوری سے بچائے، آمین۔ اور جب اس کے سامنے تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر ڈال دیں گے، بے شک ہم نے اسے اس طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ اس نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ یعنی یہ جو باغ والا واقعہ ہے یہ عرب کے لوگوں میں مشہور تھا، اور یہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا یہ جو ہے نا باغ، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنی ہے تو سو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپتے ہوئے صبح صبح پہنچ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کا جو باغ تھا وہ مساکین اور غربا کے لیے حصہ نکالتا تھا، تو جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو ہے نا اپنے میں سے حصہ نہیں دینا اور ہم صبح صبح پھل اتار لیں گے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت بھول گئی۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اور ابھی نکلے ہیں، ابھی یہاں پہ غریب اور غربا نہیں آئے کہ ان کو منع کیا ہو۔ تو کبھی ایسی جو گناہ جن کا اثر دوسرے لوگوں پہ بہت برا پڑتا ہے تو اللہ ایسی نیتوں پر بھی جو ہے نا وہ عذاب دے دیتا ہے۔ اور ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اور تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف روک کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے گا، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں اور یوں ہی عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یعنی پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہدایت دے دی اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ کاش وہ جانتے ہوتے لیکن پرہیزگاروں کی جو ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، اور کیا ہم فرما برداروں کو گناہ گاروں سے مسل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو اور کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم میں سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی قسم لی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی تمہارے لیے، وہ سب ہے جو تم فیصلہ کرو گی۔ یعنی جو دنیا میں اگر تمہیں لگتا ہے جو بہت معلومات کیا ہے تو کیا قیامت میں بھی تم لوگوں کو وہ ملے گا؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، اور ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے اور دعوے دار ہے، کیا ان کی کوئی شریک ہے؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کیا ان کی کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اور جس دن پنڈی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی شان کی جلائی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے یا تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گی، یعنی وہ سخت ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین، اور شرک اور ریاکاری سے بھی بچائے اور دکھلاووں سے بچائے، اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی۔ حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے،
بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، اور ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اور ہم انہیں ڈھیل دیں گے، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل زمین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت دلائی جاتی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں اور جو یہود اور نصارہ جو یہودی ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو اور آپ ان کے جیسے نہ بن جانا۔ بس اسے اس کے رب نے پھر نواز دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ برے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سی غلطی سے بھی ان کی پکڑ کی اور پھر ان کو کلمات سکھائے اور پھر ان کو نیک ہی تھے۔ جی جی اتنی جی بہت سخت ہوتی ہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر یعنی کہ اللہ نے ان کی پکڑ کر لی لیکن پھر وہ نیک ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں نیکوکاروں میں سے کر دیا تھا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، اور جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کو نصیحت بھی بنائے۔ ختم کر کے آپ کا علما ہو گئے۔ ہاں نظر بد سے کے لیے بھی نا یہ ہے وَإِن يُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ جو لوگ نظر بد جن کو ہو جاتی ہے تو ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 52 ہے اور 51 and 52۔ ہاں جی ٹھیک ہے، سورہ قلم کی آخری آیت ہے، اور اسی طرح جو سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے نا وہ بھی دم کی جاتی ہے۔ سات دفعہ نہیں آپا، وہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، اور دوسرا وہ ہے نا اعوذ بکلمات اللہ التامات کی، وہ بھی پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، تو وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو وہ اعوذ بکلمات اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج کے لیے اتنا، ہمارا 29 پارہ جو ہے وہ رکوع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہماری جو دعا ہوگی وہ جمعے والی دن ہم تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 پارہ کل کوشش کریں گے کہ ہمارا آدھا کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر آدھا ہم جمعے والے دن رکھیں گے، اور بڑا برکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے قرآن ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ اور انشاءاللہ جو جمعے والا دن ہوگا اس میں ہم جلدی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہاں جی انشاءاللہ 10 سے 12 بجے تک، ٹھیک ہے جی جی۔